सीखें और कमाएं। अंग्रेजी में यूं कहें कि लर्न एंड ग्रो रिच मुहर्रिक चैनल का एक ऐसा मुनफरिद कोर्स है जिसके 12 मॉड्यूल्स में से हर एक मॉड्यूल आपको कामयाबी का एक नया और अमली जाविया दिखाएगा। अगर आप इस कोर्स को मुकम्मल देख या सुन लेते हैं तो आपको 3 बड़े और वाज़ेह फायदे हासिल होंगे। मुहर्रिक चैनल में दिलचस्पी लेने वालों को खुशामदीद। ये मुहर्रिक वो चैनल है जहां मुस्तकबल के तमाम कामयाब लोगों को मजीद कामयाबियों की तहरीक मिलती है। पहला फायदा ये है कि आपको कामयाबी के हकीकी असूलों और माइंडसेट की मुकम्मल आगाही मिल जाएगी। दूसरा फायदा आपको लेवरेज की सूरत में मिलेगा, यानी आप कम वक्त और कम मेहनत से कई गुना ज्यादा नताइज हासिल करना सीख जाएंगे। तीसरा फायदा यह है कि आपके लिए मालियाती आजादी, फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता और मंजिल बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी। तो आइए इस शानदार सफर के पहले मॉड्यूल का आगाज करते हैं, जिसका नाम माइंडसेट और कामयाबी की नफ्सियात है। इस मॉड्यूल को 15 निकात में बयान किया गया है। याद रखें, जब तक आपके दिमाग के अंदर अमीरी नहीं आएगी, आपकी जेब में कभी पैसा नहीं आ सकता। अपने हेडफोन्स दुरुस्त कर लें, क्योंकि आज से हम आपकी बोसीदा और पुरानी सोच को हमेशा के लिए दफन करने जा रहे हैं। नंबर 1, कोर्स का तारुफ, सीखें और कमाएं का मकसद। इस दुनिया का सबसे बड़ा धोखा यह है कि हमें बचपन से गुर्बत पर सब्र करना सिखाया गया, लेकिन दौलत पैदा करने का हुनर कभी नहीं बताया गया। हम स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में 20 साल गुजार देते हैं, लाखों रुपए फीसों की मद में चला देते हैं, लेकिन जब अमली जिंदगी में कदम रखते हैं तो हमें ये नहीं मालूम होता कि पैसा कैसे कमाया जाता है, इसे कैसे रोका जाता है और इससे मजीद पैसा कैसे बनाया जाता है। सीखें और कमाएं, लर्न एंड ग्रो रिच नामी ये ऑडियो कोर्स महज चंद तरकीबी बातों का मजमुआ नहीं है, बल्कि ये एक बेरहमाना और हकीकत पसंदाना रोड मैप है। इस कोर्स का मकसद आपके दिमाग पर चढ़े हुए इन तमाम जंग आलूद पर्दों को हटाना है जो मुआशरे ने आप पर मुसल्लत किए हुए हैं। ये कोर्स आपको सिखाएगा कि मुआशी बका की इस जंग में अपने आप को एक आम इंसान से एक बाअसर और माली तौर पर आजाद शख्स में कैसे तब्दील करना है। यहाँ आपको किताबी बातें नहीं, बल्कि वो तल्ख हकायक और हाई इनकम स्किल्स मिलेंगे जो आपके हालात बदलने की ताकत रखते हैं। नंबर 2, माइंडसेट की ताकत, ग्रोथ बमुकाबला फिक्स्ड माइंडसेट। इंसान अपने हालात का नहीं, अपनी सोच का कैदी होता है। दुनिया में 2 तरह के माइंडसेट पाए जाते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट यानी महदूद सोच और ग्रोथ माइंडसेट यानी वसत पजीर सोच। फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान मानता है कि जो कुछ इसे विरासत में मिला है वो इसी लायक है। वो समझता है कि टैलेंट पैदाइशी होता है और अगर वो गरीब पैदा हुआ है तो गरीब ही मरेगा। वो नाकामी को अपनी जात पर हमला समझता है। इसके बरक्स ग्रोथ माइंडसेट वाला शख्स जानता है कि इंसानी दिमाग एक मसल की तरह है, इसे जितना इस्तेमाल किया जाए ये इतना ही ताकतवर होता है। वो नाकामी को सीखने का जीना समझता है। वो ये नहीं कहता कि मैं ये नहीं खरीद सकता, बल्कि वो खुद से सवाल करता है कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। ये मामूली सा सवाल इसके दिमाग के बंद कवाड़ खोल देता है। याद रखें, जब तक आपके दिमाग के अंदर अमीरी नहीं आएगी, आपकी जेब में कभी पैसा नहीं आ सकता। मालियाती आजादी की पहली जंग आपके बैंक अकाउंट में नहीं, आपके जहन में लड़ी जाती है। नंबर 3, पैसे के बारे में गलत फहमियां और मुआशरती रवैये। हमारे मुआशरे की सबसे खतरनाक और जहरीली सोच ये है कि पैसा हर बुराई की जड़ है या अमीर लोग बुरे होते हैं। ये वो झूठ है जो नाकाम लोगों ने अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इजाद किया और नस्ल दर नस्ल हमारे दिमागों में भर दिया। हकीकत यह है कि पैसा बजाते खुद ना अच्छा है और ना बुरा। पैसा सिर्फ एक मैग्नीफायर है। अगर एक बुरा इंसान अमीर होगा तो वो अपने पैसे से मजीद बुराई फैलाएगा।
لیکن اگر ایک اچھا با اخلاق اور ہمدرد انسان امیر ہوگا تو وہ غریبوں کے ہسپتال بنائے گا، یتیموں کی کفالت کرے گا اور معاشرے میں مثبت تبدیلیاں لائے گا۔ غریبی کوئی رومانس نہیں ہے، یہ بھوک، بیماری، ذلت اور بے بسی کا نام ہے۔ جب آپ کے پاس پیسے کی کمی ہوتی ہے تو آپ کو اپنے اصولوں پر سمجھوتا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے آج ہی اپنے ذہن سے پیسے کے خلاف موجود اس منفی سوچ کو کھرچ کر پھینک دیں۔ دولت کمانے کی خواہش کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ اپنے اور اپنے خاندان کے لیے ایک باعزت زندگی کا انتظام کرنا آپ کا بنیادی فرض ہے۔ نمبر 4، دولت کمانا اور اسلام، معاشی مضبوطی کی اہمیت۔ اکثر لوگ مذہب کو غربت کی دلیل بنا کر پیش کرتے ہیں، جو کہ سراسر جہالت ہے۔ اسلام تو سراپا حرکت اور جد و جہد کا دین ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کی اور حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا مکہ کی سب سے کامیاب اور امیر ترین تاجر خاتون تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہا کی دولت نے اسلام کے مشکل ترین وقت میں مسلمانوں کا ساتھ دیا۔ اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہم دنیا چھوڑ کر غاروں میں بیٹھ جائیں، بلکہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ حلال طریقے سے مال کماؤ اور پھر اسے اللہ کی راہ میں اپنے خاندان پر اور معاشرے کی فلاح پر خرچ کرو۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک بنیادی ستون ہے، اور زکوٰۃ صرف وہی شخص دے سکتا ہے جس کے پاس نصاب کے برابر دولت ہو۔ جو شخص خود معاشی طور پر کمزور ہو وہ دوسروں کی کیا مدد کرے گا؟ معاشی طور پر مضبوط مسلمان ہی اپنے دین، اپنی عزت اور اپنی قوم کا دفاع کر سکتا ہے۔ اس لیے حلال اور سچے طریقے سے دولت کمانا عین عبادت ہے، کیونکہ یہ آپ کو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ذلت سے بچاتا ہے۔ نمبر 5، خوف اور ناکامی کا ڈر، رسک لینے کی نفسیات۔ انسان کی سب سے بڑی کمزوری اس کا خوف ہے۔ ہم ناکام ہونے سے اتنا ڈرتے ہیں کہ ہم کبھی کامیابی کی طرف پہلا قدم ہی نہیں اٹھاتے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ اگر میرا پیسہ ڈوب گیا تو کیا ہوگا؟ اگر میرا مذاق اڑا تو میں کیا کروں گا؟ یہی وہ جملے ہیں جنہوں نے دنیا کے کروڑوں شاندار آئیڈیاز کو قبرستان تک پہنچا دیا۔ نفسیات کے مطابق خوف محض ایک ذہنی وہم ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ کامیاب اور ناکام انسان میں یہ فرق نہیں ہوتا کہ کامیاب انسان کو ڈر نہیں لگتا۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ کامیاب انسان ڈر کے باوجود اقدام یعنی ایکشن کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ رسک لیے بغیر کوئی بڑی کامیابی ممکن نہیں۔ بدترین حالات میں کیا ہوگا؟ آپ کا تجربہ ناکام ہو جائے گا تو کیا ہوا؟ آپ نے اس ناکامی سے جو سبق سیکھا وہ کسی بھی یونیورسٹی کی ڈگری سے زیادہ قیمتی ہوگا۔ جو شخص گرنے کے ڈر سے کبھی دوڑتا نہیں وہ زندگی کی دوڑ میں ہمیشہ سب سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ اپنے خوف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور آج ہی پہلا قدم اٹھائیں۔ نمبر 6، خود اعتمادی، کامیابی کا ستون۔ اگر آپ کو خود پر یقین نہیں ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ پر سرمایہ کاری نہیں کرے گی۔ خود اعتمادی کا مطلب تکبر نہیں ہے، بلکہ اپنی صلاحیتوں، اپنی محنت اور اپنے ارادوں پر کامل بھروسہ ہے۔ یہ دنیا ایک بے رحم مارکیٹ ہے۔ یہاں لوگ اس شخص کی قدر کرتے ہیں جسے اپنی قدر کا خود اندازہ ہو۔ جب آپ کسی انٹرویو یا کلائنٹ کی میٹنگ میں سکنجے کا شکار، ڈرے ہوئے اور کنفیوز بیٹھے ہوتے ہیں تو سامنے والا آپ کی یہ کمزوری فوراً سونگھ لیتا ہے۔ کامیاب لوگ اپنی جسمانی اور ذہنی ساخت کو اس طرح ترتیب دیتے ہیں کہ ان کی موجودگی ہی ان کی قابلیت کا اعلان کر دیتی ہے۔ خود اعتمادی پیدا کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ سے کیے گئے چھوٹے چھوٹے وعدے پورے کریں۔ جب آپ روزانہ کا ٹارگٹ پورا کرتے ہیں تو آپ کے دماغ کو یہ پیغام جاتا ہے کہ آپ ایک قابل بھروسہ انسان ہیں۔ اپنے اندر وہ مقناطیسی کشش پیدا کریں جو لوگوں کو آپ پر اعتبار کرنے پر مجبور کرے۔ یاد رکھیں، جو انسان اپنا دفاع خود نہیں کر سکتا دنیا اسے کچل کر آگے بڑھ جاتی ہے۔ نمبر 7، کامیاب لوگوں کی عادات، دن کا آغاز۔ کامیابی کوئی حادثہ نہیں ہوتی، یہ آپ کی روزمرہ کی عادات کا نتیجہ ہوتی ہے۔ دنیا کے امیر ترین اور کامیاب ترین افراد اپنے دن کا آغاز اتفاق پر نہیں چھوڑتے۔ ان کی ایک سخت اور منظم روٹین ہوتی ہے۔ وہ اپنے دن کے ابتدائی گھنٹے، صبح کا وقت
کبھی سوشل میڈیا سکرول کرنے، خبریں سننے یا دوسروں کے پیغامات کا جواب دینے میں ضائع نہیں کرتے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ان کا دماغ سب سے زیادہ تازہ اور تخلیقی ہوتا ہے۔ کامیاب لوگ صبح جلدی اٹھتے ہیں، اپنے مقاصد کا جائزہ لیتے ہیں، ورزش کرتے ہیں اور دن کا سب سے مشکل اور اہم کام سب سے پہلے نپٹاتے ہیں، جس سے ایٹ دی فراگ کہا جاتا ہے۔ جب عام آدمی ابھی سو کر اٹھتا ہے اور اپنی سستی سے لڑ رہا ہوتا ہے، تب تک کامیاب انسان اپنے دن کی سب سے بڑی فتح حاصل کر چکا ہوتا ہے۔ اپنی صبح پر کنٹرول حاصل کریں۔ جو شخص اپنے دن کا پہلا گھنٹہ ہار جاتا ہے وہ اپنا پورا دن ہار جاتا ہے۔ کامیاب عادات ہی انسان کو عام سے خاص بناتی ہیں۔ نمبر 8، شکر گزاری کی طاقت، نفسیاتی فراوانی۔ شکر گزاری محض کوئی روحانی یا مذہبی رسم نہیں ہے، یہ ایک انتہائی طاقتور نفسیاتی اصول ہے۔ انسانی دماغ کی یہ ساخت ہے کہ وہ منفی چیزوں پر زیادہ توجہ دیتا ہے، جسے نیگیٹیوٹی باعث کہتے ہیں۔ اگر ہم مسلسل اس چیز پر روتے رہیں گے جو ہمارے پاس نہیں ہے تو ہمارا دماغ ہمیشہ محرومی کے احساس میں رہے گا۔ محرومی کا احساس انسان سے غلط اور مایوس کن فیصلے کرواتا ہے۔ اس کے برعکس جب آپ اس پر شکر ادا کرتے ہیں جو آپ کے پاس ہے، چاہے وہ آپ کی صحت ہو، سوچنے سمجھنے والا دماغ ہو یا سر پر چھت ہو، تو آپ کا دماغ فراوانی کی کیفیت میں آ جاتا ہے۔ شکر گزاری آپ کے اندر سے حسد، غصہ اور مایوسی کو ختم کرتی ہے اور آپ کا پورا فوکس مسائل کی بجائے مواقع پر لے آتی ہے۔ جب آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے تو آپ زیادہ واضح، منطقی اور بڑے فیصلے کر سکتے ہیں۔ روزانہ رات کو سونے سے پہلے کم از کم 3 ایسی چیزیں لکھیں جن کے لیے آپ شکر گزار ہیں۔ یہ چھوٹی سی مشق آپ کی مالی اور ذہنی حالت کو جادوئی طور پر بدل دے گی۔ نمبر 9، مالیاتی اہداف کا تعین، منزل کا تعین۔ اگر آپ کسی بحری جہاز کے کپتان کو یہ نہ بتائیں کہ اس نے کس بندرگاہ پر جانا ہے تو وہ سمندر کے بیچوں بیچ گول گھومتا رہے گا اور آخر کار اس کا ایندھن ختم ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح اگر آپ کے پاس کوئی واضح تحریری مالیاتی ہدف نہیں ہے تو آپ کی ساری محنت رائے گاں جائے گی۔ صرف یہ کہنا کہ میں امیر ہونا چاہتا ہوں کوئی ہدف نہیں ہے، یہ ایک خواہش ہے۔ ہدف وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ ایک مخصوص نمبر اور ڈیڈ لائن جڑی ہو۔ مثلا میں اگلے 1 سال میں اپنی آمدنی کو ماہانہ 2 لاکھ تک لے کر جاؤں گا۔ جب آپ اپنے اہداف کو کاغذ پر لکھتے ہیں تو آپ کا دماغ لاشعوری طور پر ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے راستے تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بڑے خواب دیکھیں لیکن پھر ان خوابوں کو چھوٹے اور قابل عمل حصوں میں تقسیم کر لیں۔ ہر دن کے آغاز میں خود سے پوچھیں، کیا آج کا میرا کام مجھے میرے ہدف کے قریب لے جا رہا ہے؟ اگر جواب نہیں ہے تو آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ نمبر 10، شارٹ کٹ سے پرہیز، مستقل مزاجی کا اصول۔ آج کے تیز ترین دور میں ہر شخص راتوں رات کروڑ پتی بننا چاہتا ہے۔ لوگ ایسی اسکیموں، لاٹریوں اور شارٹ کٹس کے پیچھے بھاگتے ہیں جو انہیں بغیر محنت کے امیر بنا دے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو دولت جلدی آتی ہے وہ اتنی ہی تیزی سے واپس چلی جاتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جن لوگوں کی لاٹری نکلتی ہے وہ چند سالوں میں دوبارہ اسی غریبی کی حالت میں آ جاتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اس دولت کو سنبھالنے والا مائنڈ سیٹ نہیں ہوتا۔ پائیدار دولت ہمیشہ ایک نظام اور طویل مدتی حکمت عملی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ یہ کمپاؤنڈنگ کے اصول پر کام کرتی ہے، جہاں آپ کی روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی کوششیں وقت کے ساتھ مل کر ایک بہت بڑا نتیجہ پیدا کرتی ہیں۔ لہٰذا شارٹ کٹس کی تلاش بند کریں، یہ دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ مستقل مزاجی، کنسسٹنسی اختیار کریں۔ اگر آپ روزانہ اپنے کام میں صرف 1% بھی بہتری لاتے ہیں تو 1 سال میں آپ 37 گنا بہتر ہو چکے ہوں گے۔ بڑی عمارتیں کھڑی کرنے کے لیے ان کی بنیادیں گہری اور مضبوط کرنی پڑتی ہیں۔ نمبر 11، وقت کی قدر، لیوریج کا تصور۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں روزانہ 86,400 روپے جمع ہوتے ہیں اور رات 12 بجے جو رقم بچ جائے وہ خود بخود ضائع ہو جاتی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ یقیناً ایک پیسہ احتیاط سے خرچ کریں گے۔ قدرت ہمیں ہر روز 86,400 سیکنڈز دیتی ہے، لیکن ہم اس وقت کو انتہائی بے دردی سے فضول بحثوں،
سوشل میڈیا اور منفی لوگوں میں ضائع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، پیسہ دوبارہ کمایا جا سکتا ہے، صحت دوبارہ بحال ہو سکتی ہے، لیکن گزرا ہوا وقت کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ وقت دنیا کا واحد اثاثہ ہے جو کبھی ریچارج نہیں ہوتا۔ کامیاب لوگ اپنے وقت کو پیسوں سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ وہ ان کاموں کو دوسروں کو تعویض کر دیتے ہیں جو ان کے وقت کے ضیاع کا باعث بنتے ہیں، اور اپنا پورا فوکس صرف ان کاموں پر رکھتے ہیں جو سب سے زیادہ منافع لیوریج دیتے ہیں۔ اگر آپ کا وقت سستا ہے تو آپ کبھی مہنگے نہیں ہو سکتے۔ اپنے وقت کی قیمت مقرر کریں اور اسے احتیاط سے خرچ کریں۔ نمبر 12، سیکھنے کا عمل، علم پر سرمایہ کاری۔ جاہل وہ نہیں جسے پڑھنا لکھنا نہ آتا ہو۔ 21ویں صدی کا جاہل وہ ہے جو نئی چیزیں سیکھنے سے انکار کر دے۔ دنیا اتنی تیزی سے بدل رہی ہے کہ جو سکلز آج سے 5 سال پہلے کارآمد تھیں وہ آج پرانی ہو چکی ہیں۔ اگر آپ مسلسل خود کو اپ گریڈ نہیں کر رہے تو آپ پیچھے نہیں رہ رہے بلکہ آپ مارکیٹ سے آؤٹ ہو رہے ہیں۔ دنیا کی سب سے بہترین سرمایہ کاری وہ ہے جو آپ اپنے ذہن پر کرتے ہیں، یعنی نئی کتابیں پڑھنا، نئے کورسز کرنا اور نئے ہنر سیکھنا۔ یہ وہ واحد اثاثہ ہے جسے نہ کوئی چور چرا سکتا ہے، نہ افراط زر اس کی قدر کم کر سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی حکومت اس پر ٹیکس لگا سکتی ہے۔ آپ کا علم آپ کو وہ بصیرت دیتا ہے جس سے آپ اندھیرے میں بھی مواقع تلاش کر لیتے ہیں۔ اپنے بجٹ کا کم از کم 10% اپنی ذات پر سرمایہ کاری کے لیے مختص کریں۔ جتنا آپ سیکھیں گے اتنا ہی آپ کمائیں گے، کیونکہ سیکھنے کا عمل کمانے کے عمل کی بنیاد ہے۔ نمبر 13، محنت بمقابلہ سمارٹ ورک، دماغی لیوریج۔ ہمارے ہاں یہ تصور عام ہے کہ جو جتنا زیادہ پسینہ بہائے گا وہ اتنا ہی زیادہ کمائے گا۔ اگر صرف جسمانی محنت ہی کامیابی کی ضمانت ہوتی تو مزدور اس دنیا کے امیر ترین انسان ہوتے۔ اصل کامیابی صرف ہارڈ ورک سے نہیں بلکہ سمارٹ ورک سے ملتی ہے۔ سمارٹ ورک کا مطلب کام چوری نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دماغ، ٹیکنالوجی اور سسٹمز کا استعمال کر کے کم وقت میں زیادہ نتائج حاصل کرنا۔ ایک عام انسان اپنے 2 ہاتھوں سے کام کرتا ہے، جبکہ ایک سمارٹ انسان ایک ایسا نظام بناتا ہے جہاں ٹیکنالوجی، سافٹ ویئر یا دوسرے انسان اس کے لیے کام کرتے ہیں۔ پاکستانی تناظر میں ہمیں اپنا یہ مائنڈ سیٹ بدلنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے ہمیشہ مزدور بن کر کام کرنا ہے۔ اپنے کام میں لیوریج پیدا کریں، ایسے ہنر سیکھیں جن میں آپ کے 1 گھنٹے کے کام کی ویلیو ہزاروں روپے ہو۔ گدھے کی طرح محنت کرنے کی بجائے شطرنج کے کھلاڑی کی طرح دماغ استعمال کریں۔ نمبر 14، ماحول اور صحبت کا اثر، جذباتی ویمپائر سے دوری۔ نفسیات کا ایک مشہور اصول ہے کہ آپ ان 5 لوگوں کا اوسط ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ اپنا سب سے زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ اگر آپ 5 کروڑ پتی لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو 6 کروڑ پتی آپ ہوں گے، اور اگر آپ 5 ناکام، مایوس اور ہر وقت شکایت کرنے والے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں تو 6 ناکام انسان آپ ہوں گے۔ انسان لاشعوری طور پر اپنے ماحول اور ارد گرد کے لوگوں کی عادات، سوچ اور بول چال کو اپنا لیتا ہے۔ ہمارے ارد گرد ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو جذباتی ویمپائرز کا کردار ادا کرتے ہیں۔ وہ آپ کے آئیڈیاز کا مذاق اڑائیں گے اور آپ کی توانائی چوس لیں گے۔ اگر آپ نے زندگی میں کچھ بڑا کرنا ہے تو آپ کو بہت بے رحمی کے ساتھ ایسے زہریلے لوگوں کو اپنی زندگی سے نکالنا پڑے گا۔ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں جو آپ سے زیادہ ذہین ہوں، جن کے اہداف بڑے ہوں اور جو آپ کو چیلنج کریں۔ آپ کا ماحول آپ کے حالات بناتا ہے۔ نمبر 15، ماڈیول کا خلاصہ اور ٹاسک، پہلا عملی قدم۔ اس پورے ماڈیول کا نچوڑ یہ ہے کہ کامیابی آپ کی جیب سے نہیں، آپ کے دماغ سے شروع ہوتی ہے۔ جب تک آپ اپنے اندر سے خوف، منفی سوچوں اور محدود نظریات کو نہیں نکالیں گے، باہر کی دنیا میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اب آپ کے لیے ایک عملی ٹاسک ہے، کیونکہ صرف باتیں سننے سے زندگی نہیں بدلتی، ایکشن لینے سے بدلتی ہے۔ آج رات ایک کاغذ لیں اور اس پر وہ تمام منفی باتیں لکھیں جو آپ نے آج تک پیسے اور کامیابی کے بارے میں سنی اور مانی ہیں۔ مثلا میں غریب ہوں اس لیے کچھ نہیں کر سکتا، یا پیسہ کمانا بہت مشکل ہے۔ یہ سب باتیں لکھنے کے بعد اس کاغذ کو جلا دیں یا پھاڑ کر کوڑے دان میں پھینک دیں۔ یہ ایک نفسیاتی عمل ہے جو آپ کے دماغ کو بتائے گا کہ آج سے آپ نے اپنی پرانی سوچ کو دفن کر دیا ہے۔
कल से हम इन अमली हाई इनकम स्किल्स और फाइनेंशियल लिटरेसी की तरफ बढ़ेंगे जो इस नई सोच पर एक शानदार मुआशी इमारत खड़ी करेंगे। याद रखें, तब्दीली आज से शुरू हो चुकी है। ये था मॉड्यूल नंबर 1। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अगला मॉड्यूल बहुत जल्द इसी प्लेटफॉर्म पर। मुहर्रिक से जुड़े रहें क्योंकि आपकी कामयाबी तक हम हैं आपके साथ।